बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज इस खसूसी नशरियात में मेरे मेहमान हैं चौधरी मोहसन अज़ीज़। ये मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी नायब सदर हैं और LA-17 जो हवेली आज़ाद कश्मीर है उससे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी हैं। और चौधरी मोहम्मद अज़ीज़ साहब आज़ाद कश्मीर के साबिक़ सीनियर वज़ीर और बहुत बड़े कदावर शख्सियत थे, उनके सियासी जानशीन भी हैं। तो आज हमने इनको दावत दी है कि हम इनसे जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल है और बिलखुसूस जो वफाकी वज़रा के दौर आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने एहतजाज किया है, एतराज़ किया है, आज हम इस खुसूसी जो है ना मौजू पे हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर ने ज़िला हवेली का दौरा किया, जिसकी वजह से यानी जो वजह तनाज़ा बना, जो असल वजह जो वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर का दौरा पुंछ डिवीज़न है, उस पर वफाकी जो वज़रा जो पीपल्स पार्टी के वज़रा ने एहतजाज किया। जनाब चौधरी साहब खुश आमदीद, आपको हम खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि जो वफाकी वज़रा ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया और ये भारतीय गोलाबारी से यकजहती के लिए वहाँ पहुँची और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने सख्त एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया है कि वफाकी वज़रा ये जो आज़ाद यकजहती रैलियाँ हैं इसकी आड़ में मुस्लिम नून की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो वाक़ई ये वज़ीर अमूर कश्मीर आपके उधर हवेली में को आपकी मुहिम चलाने गए थे कि क्या वजह क्यों, ये तनाज़ा क्या है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर का और दीगर वज़रा जो आज़ाद कश्मीर में गए, बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी कल आज़ाद कश्मीर का उन्होंने दौरा किया है। मैं सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि दुख की उस घड़ी में कि जिस घड़ी में हमारे अपने जो MLA साहिबान हैं, जो वज़रा साहिबान हैं, वो हवेली को और आज़ाद कश्मीर को छोड़ के जब इस्लामाबाद के अंदर पनाह ले ली थी जिन्होंने, और जब वो भाग आए तो उसके बाद वफाकी वज़रा हमारे साथ दादरसी करने के लिए, हमारे साथ इज़हार यकजहती करने के लिए वहाँ पे गए। मैं उनका खुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। और वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर हवेली गए, उन्होंने जो शुहदा के ख़ानदान थे उनके साथ इज़हार ताज़ियत की है। और हमारे जो चूँकि हमारी हवेली की जो LOC है वो तकरीबन 80% एरिया हमारा LOC को फेस करता है और 110 किलोमीटर हमारी सिर्फ LOC है। और उस एरिया में बसने वाले तमाम लोगों के जो मोराल हैं वो बुलंद हुए हैं कि हमारे पास वफाकी वज़ीर यहाँ पे इज़हार ताज़ियत करने के लिए भी आए, इज़हार यकजहती यानी कोई सियासी मकासद नहीं थे इंजीनियर आमिर मकाम के? देखें जी, सियासी मकासद अभी ना तो इलेक्शन है कि वो इलेक्शन मुहिम जलाने के लिए हमारी गए होते, अगर तो कोई इलेक्शन शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हुआ और फिर एक साल बाकी है अभी एक साल अभी इलेक्शन को बाकी है। और फिर उसके अलावा बात यह है कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो हमेशा मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उनके आने पे तनकीद नहीं करते। कश्मीरी बिलाशुबा मेहमान नवाज कौम है और कश्मीरियों ने मेहमान नवाजी की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी के वज़रा हुकूमत थे उन्होंने जो तनकीद की है उससे मैं समझता हूँ कि बेहैसियत कश्मीरी कौम हमारी इंसल्ट करवाई है। उन्हें ये नहीं करना चाहिए और हमारे सर जो है ना वो झुका दिए हैं उन्होंने कि हमारे पास अगर कोई इज़हार यकजहती करने के लिए आएगा, हम बजाय उनका शुक्रिया अदा करने के उन पर अगर इल्ज़ामात लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि ज़रा वफाकी वज़रा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब जो वफाकी वज़रा के दौरा आज़ाद कश्मीर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 वज़रा ने एतराज़ किया और मुतालबा किया कि जो चीफ सेक्रेटरी को फ़ौरन हटाया जाए। और कल जब वज़ीर आज़म मतलब शहबाज शरीफ गए मुज़फ़्फ़राबाद, वो सारे वज़रा वज़ीर आज़म यानी सब जब मौजूद थे, तो इसकी असल वजह क्या है? यानी वज़रा को तकलीफ़ क्या था? पीपल्स पार्टी के वज़रा को क्यों तकलीफ़ हुई? हालांकि वो भी हुकूमत का हिस्सा है, आप भी मुस्लिम नून भी हुकूमत का हिस्सा है, तो असल तकलीफ़ क्या हुई है इनको? जहाँ तक मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को के वज़रा को जो असल मनों में तकलीफ़ हुई है कि ये चूँकि इतने अरसे से हुकूमत के अंदर मौजूद हैं और अभी तक आवाम के कोई काम काज खातर ख्वाह ये नहीं कर सके और एक शर्मिंदगी हो रही है। और इनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो मुतासरीन के चेक्स हैं ये इनके हाथों से दिए जाएं ताकि उन लोगों को कल यानी असल में वो सियासत करना चाह रहे थे कल, ताकि लोगों को ब्लैकमेल किया जाए जी कि करोड़ करोड़ रुपए के हमने आपको चेक्स दिए हैं। तो वो तो चूँकि वफाकी हुकूमत ने डायरेक्ट दिए और होना भी यही चाहिए था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने हाथ से देते। और आज जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो पैसे दिए 10-10 लाख रुपए जाकर तकसीम करें वज़रा, जो मर्जी करें जाकर। वो बिल्कुल, वो अगर 10 लाख रुपया आज़ाद हुकूमत की तरफ से पैकेज है तो वो वज़रा जाके दे रहे हैं, हमने तो तनकीद नहीं की। अगर वफाकी हुकूमत करोड़ करोड़ रुपया दे रही है तो फिर वफाकी हुकूमत का भी ड्यू राइट है कि वो खुद जाके वरसा तक, ताकि जो अमदादी रकम में वो असल जो वरसा हैं उन तक पहुँच सकें, बजाय इसके कि उनको ब्लैकमेल किया जाए या ये पैसे चोरी किए जाएं या करप्शन की जाए इनकी बुनियाद पे, या असल जो वरसा हैं उन तक बहुत कम अमाउंट पहुँचे। तो ये मेरे ख्याल से
یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا ایک بڑا اچھا قدم ہے کہ انہوں نے براہ راست متاثرین کو امداد دی ہے۔ اچھا محسن عزیز صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو مسلم نون آزاد کشمیر بھی حکومت کا حصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے، اور پی ٹی آئی کا جو فارورڈ بلاک ہے، یہ میں نے اس پر مشتمل ساری آل پارٹیز حکومت ہے۔ تو کیا یہ جو آپ کے حلقے سے جو وزیر ہیں ذرا اس پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں جو اویلی کوٹا سے، تو کیا یعنی اس یعنی 2 سال سے مشترکہ حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، تو کبھی انہوں نے آپ کے ساتھ مشورہ کیا ہے حلقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اسکیموں میں کہیں جو یعنی اس کو مطلب جو ترقیاتی عمل میں آپ سے مشاورت کی ہے فیصل راٹھور نے؟ دیکھیں یہ حکومت کو تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تقریباً، لیکن اس انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی نئی ٹرن نکال لی ہے انہوں نے کہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، جبکہ ہماری پارٹی وہاں پہ شیئر ہولڈر ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارٹی جس حلقے میں بھی ہماری پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور جو بھی پارٹی جنہوں ووٹ لیے ہوئے، جن کے عوام نے حکومت میں ووٹ دیے ہوئے ہے، ہم نے 26,000 ووٹ گزشتہ الیکشن میں لیے ہیں، فیصل صاحب نے 30,000 لیے ہیں، 26,000 لوگوں کی نمائندگی تو ہم کر رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مشاورت کے ساتھ کام کاج ہونے چاہیے تھے، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے کہ میں اپنے حلقے کی جہاں تک بات بتاؤں کہ ہمارے حلقے میں حالیہ جوڈیشل کمپلیکس کا ایک ایشو چل رہا ہے کہ اس ایشو میں یہ ہوا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا جو لوکل گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں وہ آلریڈی بنی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے لاگت کی اس وقت بلڈنگز بنائی گئی تھیں، اور ہمارے وزیر حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان بلڈنگز کو ڈسمینٹل کر کے وہاں پہ عدلیہ کا وہ بنایا جائے۔ یہ وہ والی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایک جو کنواں ہے اس کو کھودا گیا اور اس کی مٹی کو مٹانے کے لیے ایک اور کنواں کھودا گیا۔ تو یہ دفاتر جو ہیں یہ ہمارے ایسٹ ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں یہ ہمارے ایسٹ ہیں، اور کسی یونیورسٹی کو ڈسٹرب کر کے جوڈیشل کمپلیکس یونیورسٹی کی جگہ پہ بنانا، یا ایک دفتر کو ڈسٹرب کر کے اس کی بلڈنگز بنی ہوئی بلڈنگز کو ڈسمینٹل کر کے وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس بنانا یا کوئی اور چیز کرنا، اور بالکل ان کا یہ موقف ہے کہ جیسے اس عوام سے کل انہوں نے ووٹ لینے ہی نہیں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب عوام بھی انہیں ووٹ کرے گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ذرا 4 سال ہو گئے یعنی اس موجودہ جو ایم ایل اے صاحب ہیں، تو کیا ہوا ان 4 سالوں میں جو ضلع حویلی میں کیا تعمیر و ترقی ہوئی ہے؟ یعنی جو آپ کے دور میں جو 5 سال کے یعنی 16 سے جو 21 تک، اور پھر ابھی ان 4 سالوں میں کیا کوئی تبدیلیاں آئی ہیں؟ دیکھیں اس 4 سالوں میں تبدیلیاں یہ آئی ہیں کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، حکومت پہ لوگوں کا ایک پیسے کا بھی اعتماد نہیں ہے، اور تعمیر و ترقی کی اگر بات کریں تو جو منصوبے ہمارے دور کے شروع تھے، مثال کے طور پہ تولی پیر لسڈانہ 2021 دسمبر میں مکمل ہو جانا چاہیے تھی، وہ ابھی تک سڑک مکمل نہیں ہو سکی، اور حالیہ جب سیفٹی وال نہیں ہے، وہاں لوگ مارے ابھی تک شولڈرز کتنے نہیں نقصانات ہیں، ہوئے، جانی حالیہ نقصانات دنوں میں حادثہ ہوا ہے، اور آپ موقع پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو کوالٹی ہے روڈ کی تولی پیر تک، کھائی گلا سے تولی پیر تک اور تولی پیر سے لسڈانہ تک، کوئی عام آدمی بھی دیکھ کے فرق بتا سکتا ہے کہ کس طرح اس کو روڈ کو کرپشن کی نظر کیا گیا ہے، اور کس طرح جو ہے اس کوالٹی کو اتنا لو کیا گیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ 2-3 سال سے بھی زیادہ وہ سڑک نکال سکے، اور ابھی تک اس پہ شولڈرز کا کام پینڈنگ ہے، وہ نہیں کیا جا رہا، سیفٹی واز نہیں کیے جا رہے، گارڈ ریل ہونے چاہیے کیونکہ پہاڑی کے ٹاپ پہ وہ روڈ ہے، گارڈ ریلز وہاں پہ لگنے چاہیے۔ تو نہیں اور کیا ہوا؟ یعنی یہ 4 سالوں میں کون سے کیا منصوبے ہوئے ہیں، کیا گیا ہے وہاں تعمیر و ترقی، سڑکیں کیا بنی ہیں، باقی اور کون سے تعلیمی ادارے اپ گریڈ ہوئے ہیں، کوئی صحت میں کوئی کہ جو انفراسٹرکچر وہاں کو بہتری آئی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں تعمیراتی کام، اگر یہ آپ کا بڑا مشکل سوال اس وجہ سے ہے کہ اگر تو کوئی 4-5 قسم کے یا 4-5 ہی پروجیکٹس تعمیراتی وہاں پہ ہوئے ہوتے تو شاید مجھے ابھی بتاتے ہوئے بڑی آسانی ہوتی، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 4-5 سالوں میں ایک بھی کوئی تعمیراتی کام ابھی تک نہیں ہوا، بلکہ حالیہ دنوں میں جو صحت پیکج یہاں پہ حکومت آزاد کشمیر نے دیا ہے، اس صحت پیکج میں بھی آپ نے بھی شاید جج کیا ہوگا، میں نے بھی جج کیا ہے، تو ایک ایم ایس کی پوسٹ دے کے تو ٹی ایچ کیوز بنا دیے گئے ہیں۔ ٹوٹل 68 پوسٹ پہ ہمارے حویلی کے اندر کئی ساری ایف اے پیز، ٹی ایچ کیو اور دیگر کافی سارے پروجیکٹس کے لیے ہم نے ڈسپنسریاں دے دی ہیں، یہ کر دیا، حالانکہ میرے خیال سے جہاں تک میرا خیال ہے ایک ٹی ایچ کیو کے لیے بھی 150 سے زیادہ پوسٹیں درکار ہوتی ہیں ایک ٹی ایچ کیو کو رن کرنے کے لیے، اور وہاں پہ بھی جو ہماری ٹی ایچ کیو ایک تحصیل ہماری خورشید آباد ہے اور ایک تحصیل ہماری ممتاز آباد ہے، ممتاز آباد تحصیل سے تقریباً 5 منٹ کی دوری پہ ایم ایس ٹی بھی موجود ہے اور 7 منٹ کی دوری پہ ڈی ایچ کیو بھی موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور اس وہاں پہ ایف اے پی کو ڈائریکٹلی ٹی ایچ کیو کر دیا گیا ہے، جبکہ خورشید آباد کے اندر خورشید آباد آر ایچ سی تھا اور آر ایچ سی میں تقریباً
اس ایف اے پی کے کمپیریزن میں وہ بالکل آسان کام تھا، اس کو ٹی ایچ کیو کیا جا سکتا تھا، اور صرف بغض اور اناد کی وجہ سے انہوں نے اس کو ٹی ایچ کیو کرنے کے بجائے صرف لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے ایک ایف اے پی کو ٹی ایچ کیو کا درجہ دے دیا ہے، جس سے میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو کوئی سہولت ہوگی، اور انہوں نے یہی رکھا ہے کہ یہ ہمارا کسی طریقے سے یہ ٹینیور مکمل ہو جائے اور لوگوں کو یہ لالی پاپ دے دیں جی کہ ہم نے ہیلتھ پیکج دی ہے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں کہ جو مسلم نون حکومت کا حصہ ہے اور جو آپ کی قیادت ہے وہ شاہ عالم قادرس میں جو سینئر یعنی جو قائدین ہیں، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں اور ہمیں اس حکومت سوٹ نہیں کری، تو کیوں آپ حکومت سے الگ ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی مسلم لیگ نون حکومت سے الگ کیوں ہونا چاہتی ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے حکومت سے الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے 5 سال جو 2016 سے لے کے 2021 تک حکومت کی ہے، اس حکومت کے دوران جتنے اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات کی وجہ سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں پاپولر ہے، اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آزاد کشمیر میں ووٹس کے لحاظ سے سب سے بڑی جماعت آج بھی مسلم لیگ نون ہی ہے۔ لوگ مسلم لیگ نون کو اس کے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے، اس نے جو اچھے اقدامات کیے ہیں، جو اصلاحات لائی تھیں، اس کی وجہ سے کرتے ہیں، اور موجودہ حکومت چونکہ یہ بالکل بیکار، نکمی اور نکھٹو قسم کی حکومت ہے، اور اس حکومت میں رہنے کی وجہ سے وہ تو ڈوب رہے ہیں، لیکن ساتھ جو مسلم لیگ نون کے شراکت داری ہے، اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے امیج کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ میں تو آج بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں ہماری پوری پارٹی قیادت کی طرف سے کہ پوری پارٹی قیادت کو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ حکم کریں، اور آپ جو وزراء ہمارے حکومت کے اندر موجود ہیں انہیں فوراً کہیں کہ حکومت سے الگ ہو جائیں، اور اس حکومت کے ساتھ رہنے سے جو ہماری ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، اور اس حکومت کی وجہ سے وہ ایک جو امیج ہمارا بنا ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اچھا، ابھی ہم آتے ہیں کہ حلقے پہ، جو حلقہ حویلی پہ اللہ 17 پہ آتے ہیں کہ کیا حالات ہیں جو موجودہ وزیر صاحب ہیں، یا جو پچھلی جو تعمیر و ترقی آپ کے دور میں، تو ابھی ان کے یعنی آپ کیا جائزہ پیش کرتے ہیں کہ موجودہ وزیر یہ کتنا وقت دیتے ہیں حلقے میں، وہاں ان اپروچ کیا ہے پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ کے میں، وہاں کی الیکشن کا بھی ایک سال رہ گیا، صرف بہت کم عرصہ رہ گیا، تو کیا آپ حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حالات جہاں تک الیکشنز کے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے اندر بھی جدت آ رہی ہے، اور وہ جدت یہ ہے کہ اب لوگ برادری ازم کے تعصب سے کے خول سے باہر نہیں کر رہے ہیں۔ اب موجودہ دور ایسا آ گیا ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پر لوگ ووٹ کریں گے۔ اب کارکردگی ابھی وہ دور ختم ہو گیا، برادریوں کے نام پر ووٹ لینا، جھوٹ بولنا، اور برادریوں کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ملتے۔ اور جہاں تک ہمارے حلقے کے منسٹر فیصل صاحب ہیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے، تو وہ تو مہمان ہیں ہمارے، ہم حویلی میں انہیں مہمان سمجھتے ہیں اور مہمان کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، مہمان اس لحاظ سے ہیں کہ جس ٹائم یہ جنگی حالات آئے ہیں تو ہر بندہ اپنے گھروں کو بھاگا ہے۔ پنڈی کے اندر جو ہمارے مزدور طبقہ کے لوگ تھے وہ حویلی کے اندر آئے، نہ کہ اپنی جانوں کی بچت کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے قیام کیا ہو۔ فیصل صاحب کا ہے، اور باقی بھی جو ہمارے 2-3 امیدوار ہیں، سب کا اوڑھنا بچھونا، رہنا، خوشی غمی سب کچھ اسلام آباد کے اندر ہے، اور ان کے بچے اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں۔ یعنی یہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں حلقے میں؟ نہیں، سیر کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سیر کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو تب بھی پسندیدہ جگہ پہ جاتا ہے۔ میرے خیال سے اگر پسندیدہ جگہ ہو تو کم از کم 1-8 دفعہ سال میں بندہ چکر لگاتا ہے۔ پسندیدہ ان کو پسند بھی نہیں ہے، یہ تو 5 سال بعد الیکشنز پہ جاتے ہیں، اور حویلی والے بھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ جس وقت جنگی حالات تھے، میری جان کسی عام کارکن کے یا ایک عام حویلی کے شہری سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے کہ میں اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤں، تو ان کو بھی وہاں پہ رہنا چاہیے تھا۔ یہ حلقے میں نہیں جاتے؟ جو آپ کے جو ایم ایل اے ہیں یہ حلقے میں نہیں جاتے؟ دیکھیں جی، یہ حلقے میں پہلے تو تقریباً 2-3 سال تو گئے نہیں ہیں، ابھی 2-3 سال بعد یہ کم از کم مہینے میں 1-2 دن نائٹ سٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اگر موسم اچھا ہو، حالات اچھے ہوں، حالات پرامن ہوں تو پھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو یہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہی قیام پذیر ہوتے ہیں، اور حویلی ابھی بلکہ جو جنگی حالات تھے ان میں یہ نہیں گئے، حالانکہ ان کو وہاں پہ رہنا چاہیے تھا، اپنی عوام کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ جس ٹائم امن ہوا ہے، امن کے بعد بھی یہ ایک دن تقریباً 2 گھنٹے کے لیے حویلی گئے، صرف ORS نمکول جو فریال تالپور صاحبہ کی طرف سے آیا ہے، ان کو شاید یہ خبر نہ ہو سکی کہ جنگ ہے یا کوئی موشنز کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور ORS جا کے کوٹا DC کے صاحب کی سپرد کیا تھا جی کہ یہ ہماری طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ ایڈ آ گئی ہے، تو اس ORS کا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو کوٹا سے لوگ
مطلب جو آگے اعلان سے یا باقی چڑی کوڑیا جو آپ کے یعنی سرحدی ایریوں سے لوگ جو ڈسٹرب ہوئے، کیا حکومت نے ان کی کوئی رہائش کے لیے انتظام کیا، پیسوں کا دیا، کھانے کا انتظام کیا؟ تو پھر کوئی حکومت نے انتظامات کیے ہیں جو متاثرین کے لیے؟ دیکھیں جی، ہماری جو انتظامیہ تھی انہوں نے تو اپنی طرف سے حت الامکان جو کوشش ان سے ہو سکتی تھی انہوں نے کی، لیکن اس مشکل وقت میں جب ہمارے ایم ایل اے صاحب بھی ہمارے پاس نہیں تھے، منسٹر صاحب موجود نہیں تھے، یا کوئی ایم ایل ایز کا کام ہوتا ہے کہ حکومت سے کوئی فنڈز لے کے اس وقت ایسی ایمرجنسی کی سچویشن میں لوگوں کی مدد کرنا، تو انتظامیہ کے بس میں جو بات تھی وہ انہوں نے کی۔ ان کے بس میں یہی تھا کہ جو ایل او سی پہ لوگ تھے ان کو موبلائز کر کے پیچھے کسی کے گھر، تو پیچھے بھی ظاہری بات ہے ہم جو حویلی کے رہنے والے ہیں ہمارے ہی گھر تھے جو جنگی حالات میں بھی رہیں، تو یعنی لوگوں نے اس حکومت کو طرح پیسے سے نہیں دیے ریلیف کو نہیں، ابتدائی نہیں، کسی کو؟ اچھا، حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملی ہے کسی کو بھی، بلکہ ایون دو کہ جو چیکس ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں جو انہوں نے چیکس دیے تھے وہ بھی کلیئر نہیں ہو سکے، جو امدادی چیکس تھوڑے تھوڑے دیے ہیں 10 لاکھ روپے وہ یعنی زخمیوں کو، وہ ابھی تک یعنی کلیئر 10 نہیں سے 20 لاکھ وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکے، جو زخمیوں کو دیے تھے وہ چیکس جو ہیں وہ بینک نے ڈینائی کر دیے ہیں، ڈس آن کر دیے ہیں، تو ابھی تو خیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کوئی اے جی کے ریلیٹڈ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر مزید 10-15 دنوں کے اندر لوگوں کی امدادی رقوم اگر انہیں نہ ملی تو پھر انشاءاللہ بھرپور ہم بھی اپوزیشن کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے پاس چودھری حدیث صاحب کی لیگیسی ہے اور آپ ان کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، تو ذرا جو لوگوں کی توقعات تھی چودھری حدیث صاحب کے ساتھ، ان کی اچانک ان کے وفات کے بعد ذرا، تو کیا وہ حلقے میں لوگ کیا آپ کہاں پہنچے ہیں اور آپ کی مہم کہاں پہنچی ہے، اور کیا جو چودھری عزیز صاحب کا جو خلا ہے وہ آپ اس کو پر کر لیں گے؟ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کوارڈینیشن رابطے میں ہیں ساتھ لوگ؟ دیکھیں چودھری محمد عزیز صاحب نے جس حساب سے سیاست کی ہے، انہوں نے لوگوں کو اتنا انگیج کیا ہے اور اتنے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عشق پیدا کر دیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ کمی کبھی پوری ہو سکے، لیکن الحمدللہ جیسے میرے والد کی مجھے وصیت تھی کہ تمہارے لیے جو وراثت میں ہے وہ صرف یہ عوام ہے، اور ابتدائی طور پہ شاید مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید بہت مشکل ہو، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب والد کا جنازہ تھا تو میرے والد کے جنازے والے دن بھی میں نے یہی کہا تھا عوام کو کہ آپ چودھری محمد عزیز صاحب کے وارث ہیں، اور لوگوں نے وہ وارث بن کے دکھایا ہے کہ آج لوگ آپ تک یعنی چودھری حدیث صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے، کارکن تھے، وہ ابھی آپ کے ساتھ ہیں؟ وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کسی بھی قربانی دینے کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اور آپ دیکھ لیں حالیہ دنوں میں بھی ہم ایک دن کی 1 گھنٹے کی بھی اگر کال دیتے ہیں تو ہزاروں کے تعداد میں کارکن باہر نکل آتے ہیں، عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے، اور جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت محسوس ہو وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ہماری سیاست بھی یہی ہے، ہماری سیاست عوام کے ساتھ ہے، ہم عوام میں رہتے ہیں، عوام کے دکھ سکھ میں ہم شریک ہوتے ہیں اور عوام ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے، کیونکہ چودھری محمد عزیز صاحب کا جو غم ہے وہ ہمارے لیے کم بھی نہیں ہو سکتا، ختم بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم وہ غم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی آتے ہیں کہ جو آپ کا شیڈول میں تھا وفاقی وزیر امور کشمیر کا، وہاں آپ ان کو استقبال دینا چاہتے ہیں، یعنی ہزار یکجہتی یا پاک فوج کے ساتھ ہزار یکجہتی بڑی آپ ریلی کے اہتمام کرنا چاہ رہے تھے، وہ کب ہے اور ابھی آپ کریں گے، یا جو 28 کا اعلان تھا کہ تھوڑا آگے ہوگا اس کا وجہ تیاری شری ہے کیا اس میں؟ دیکھیں ہم تو تقریباً 13 فروری کو ہماری اس کے حوالے سے ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی تھی جو جلسے کی صورت اختیار کر گئی تھی، اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 28 مئی کو ہم نے یوم تکبیر کے نام سے جلسہ کرنا ہے، تو ابھی چونکہ وفاقی وزیر امور کشمیر کا 28 مئی کو کھڑی شریف میں بھی پروگرام ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کی بھی مجبوری تھی اور پارٹی کی بھی مجبوری تھی، اور ہماری پارٹی چونکہ اس وقت سیاست کے موڈ میں نہیں ہے بلکہ اس وقت صرف ایل او سی سے متاثر، یعنی آپ جو 28 مئی کے یوم یعنی تکبیر، یہ وہی دن تھا جس دن یعنی پاکستان ایٹمی طاقت بنا؟ آج جو بھارت کو خوف ہے یا ڈر ہے؟ آج الحمدللہ جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جو فتح ہوئی اس کے پیچھے ایک ہی 28 دن کا دن بڑا اہم تھا، 28 مئی کا، کیونکہ اس دن پاکستان نے دھماکے کیے تھے اور بھارت کو جو خوف تھا وہ اسی نیوکلیئر وار سے خوف تھا، تو ابھی چونکہ ہمارا جلسہ 14 جون کو ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم بھی عید کے بعد ہم پارٹی کو کسی آزمائش میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اور ہماری یہ ہے کہ کیونکہ وفاقی وزیر امور کشمیر کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب کشمیر میں صرف حویلی نہیں بلکہ بھمبر سے لے کے تو بٹ تک ہم پورے کشمیر کو آن کرتے ہیں، اور بطور کشمیری
ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے کہا جی آپ ادھر چونکہ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئیں تو کوئی بات نہیں, ہمارا پروگرام ہفتہ 10 دن ہم ڈیلے بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارا پروگرام انشاءاللہ 14 جون کو ادھر اچھا چوہدری صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپریشن بنیان مرسوس یعنی جس کی بنیاد پر یہ پاکستان نے ہندوستان کا غرور تکبر حق میں ملایا, آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ ذرا کوہٹا کے حویلی کے عوام آپ کو دیکھیں بڑی تعداد میں وہاں فوج ہے, آپ نے کیا اس پورے یعنی مارکے کو, اس پوری جات کو, جدوجہد کو آپ کس نظر سے دیکھا؟ دیکھیں مختصر اگر میں کنکلیوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ عموماً ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ سوال ضرور پوچھا جاتا تھا کہ ابابیل کیوں نہیں آتے. تو میں نے جو آبزرو کیا ہے پرسنلی اس عالیہ بنیان المرصوص میں اس مشن کے دوران کہ اگر آپ کا سپہ سالار ٹھیک ہے اور آپ کا اگر حاکم وقت ٹھیک ہے تو آج بھی جو ہیں ابابیل خوف کی آتے ہیں, ضرورت نہیں, ابابیل آج بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ اگر ٹیکنیکلی اور وسائل کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کے ساتھ ایک جنگ جیت جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی ہے کہ اس کی مدد سے پاکستان سے نے نہ صرف اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو جنگی میدان میں شکست دی ہے بلکہ سفارتی میدان میں بھی انہیں ہندوستان کو تنہا کیا ہے, اس کو ہندوستان کو تنہا بھی کیا ہے اور انہیں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور یہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں. اور عالیہ جو پہلگام کا واقعہ تھا وہ بھی ہندوستان نے خود کیا ہے. شاید وہ کسی اس زوم میں تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کسی کمزور پوزیشن میں ہے. تو میں نے اپنی اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم غریب ملک ضرور ہیں لیکن بے غیرت ملک نہیں ہیں, ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں. اچھا چودھری محسن عزیز صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ ذرا ہمارا پروگرام اینڈ ہو رہا ہے اور آپ حلقے کے عوام کے لیے جو مسلم نون کے کارکن ہیں اور جو محکوم بہت پسماندہ علاقہ ہے ضلع یعنی حویلی, ادارہ چودھری عزیز صاحب نے بہت کوشش سے اس یعنی ضلع لیا تھا یہ, تو کیا کہیں گے جو عوام کہ اپنے عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میری عوام کے لیے میرا پیغام یہی ہے, اہلیان حویلی کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہم نے حویلی کے اندر رہنا ہے. اس میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے ساتھ ہوں گے, ہماری خوشیاں غمیاں سب سانجھی ہوں گی. ہم مشکل وقت آئے گا تو ہم ہی آپس میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اور ابھی چونکہ تعصب کا, برادری ازم کا, یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب میرٹ پہ ووٹ دیں, میرٹ پہ ووٹ دیں اور اس بنیاد پہ ووٹ دیں کہ حویلی کے لیے کون بہتر ہے. آپ کے جو مسائل ہیں وہ بہتر کون جانتا ہے؟ ایک بندہ جو اسلام آباد کے اندر اے سی میں سوتا ہے وہ زیادہ آپ کے مسائل جانتا ہے, یا وہ بندہ جو رات کی تاریکی میں بھی آپ کے پاس پہنچتا ہے, دن کی روشنی میں بھی آپ کے پاس پہنچتا ہے؟ اگر آپ کی کوئی مسئلہ ہو, اگر رات کو آپ کو 1 بجے بھی ایمبولینس کی ضرورت پڑے تو وہ مہیا کر کے دیتا ہے. آپ کی رسائی جس کے پاس ہے آپ نے اسے ووٹ دینا ہے, یا پھر اسے ووٹ دینا ہے کہ جس کے ساتھ نہ تو آپ کا ڈائریکٹ کوئی رابطہ ہے بلکہ وہ صرف حویلی کے اندر وصولیوں کے لیے جاتے ہوں اور پھر الیکشن لڑنے کے لیے 5 سال بعد جاتے ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کا فیصلہ 5 سال کے لیے یہ طے کرے گا کہ آپ کو خدمتگار چاہیے یا کوئی ماڈل چاہیے. اچھا چوہدری صاحب ابھی آتے ہیں آخری سوال آپ سے کہ اگر حویلی کے لوگ آپ کو منتخب کر لیتے ہیں, نوجوان آدمی ہیں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, انجینئر ہیں آپ, تو آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ لوگوں نوجوانوں کو جو آپ کو ووٹ دیں گے نئی آس امید کے ساتھ, تو آپ کا حلقے کے اس ضلع کی تعمیر و ترقی آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو جیت ہوگی اس کے بعد یہ جو برادری ازم کا تعصب کا ایک خول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اور الحمدللہ میں نے حلقے میں یہ چیز محسوس کی ہے کہ عالیہ یعنی آپ پورا حلقے کے لوگ پھر آپ ہی کے ووٹر ہوں گے. وہ جو جس بندے نے مجھے ووٹ دیا ہے میں اس کا نمائندہ بھی ہوں گا, جس نے ووٹ مجھے نہیں دیا اس کا نمائندہ بھی میں ہوں گا. رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس نے میرا رزق بھی دینا ہے, اس نے تمام لوگوں کو بھی رزق دینا ہے. میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اس حویلی کا تقریباً میری 30 سال عمر ہو رہی ہے اور اس 30 سال میں نے ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ جی پسماندہ ضلع ہے, پسماندہ ضلع ہے. نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے؟ بے روزگاری بہت ہے, ضلع کو میری پہلی جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اس ضلع کو جو پسماندہ ضلع ہے, اس پسماندہ ضلع کے لفظ پسماندہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پسماندہ ضلع ہے. باقی نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ حویلی کے اندر
آپ کو ٹورزم میں بہت زیادہ پوٹینشیل ملے گا، ایگریکلچر میں بہت ہے، ایگریکلچر ٹورزم میں بہت زیادہ بہت پوٹینشیل ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئیڈلز میں آپ کا پانی بہت ماشاءاللہ وہاں بہت آئیڈلز مزید آئیڈل بہت منصوبے لگ بہتر، سکتے ہیں. آئیڈلز کے منصوبے مزید لگ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حویلی کے اندر پڑھے لکھے نوجوان بہت زیادہ ہیں. مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بھی بڑا فخر ہوتا ہے کہ حویلی کے اندر تقریباً 75% پلس لٹریسی ریٹ ہے، جو آزاد کشمیر میں شاید کسی ضلع کا سب سے زیادہ ہوگا. تو اس میں اور اعلیٰ عہدوں نوجوانوں پہ کے بھی لیے ہیں، بہتر، وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس تک رہے ہیں اور بڑے بڑے چیف عہدوں پہ. جسٹس اس وقت بھی ہمارے جسٹس صاحب حویلی کے موجود ہیں. بلکہ آپ کی انفارمیشن میں یہ چیز بھی ایڈ کر دوں، جو چیئرمین ایچ ای سی ہیں ان کا بھی بنیادی طور پہ تعلق حویلی کے ساتھ ہے. اور جو چیئرمین نیب ہے زرخیز زمین ہے انسانوں کے حوالے سے بھی، یہ بڑی زرخیز، اور لوگوں نے جس وقت وسائل نہ ہونے کے برابر تھے اس وقت بھی لوگ اتنے آگے گئے. ابھی تو وسائل بھی قدرے بہتر ہیں، تعلیمی ماحول اگر اچھا ملے گا تو یہ لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ لوگوں کے لیے روزگار کی بہتر اپرچونٹیز پیدا کرنا وہ میرے خیال سے ہماری ذمہ داری ہے. اس کے حوالے سے ہم نے ایک اچھا پلان بنایا ہوا ہے کہ اس میں لوگوں کو بزنس کی طرف بھی انگیج کرنا ہے اور لوگوں کو ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے. ایگریکلچر کو بہت پروموٹ کرنا ہے. مواقع ہیں اور اس میں. پھر یہ ہے کہ منرلز کے سیکٹر میں ہم نے کام کرنا ہے. یہ 3 شعبے ایسے ہیں کہ جس میں لوگوں کو اچھا روزگار میسر آ سکتا ہے. اور انشاءاللہ اس پہ ہم اللہ نے موقع دیا تو اس پہ کام کریں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ بنانا ہے ہم نے انشاءاللہ. بہت شکریہ چودھری محسن عزیز صاحب. ناظرین یہ تھے چودھری محسن عزیز، اور یہ چودھری عزیز صاحب جو آزاد کشمیر کے بہت نامی گرامی جو لیڈر رہے ہیں، اور اپنا مقام تھا چودھری عزیز صاحب کا. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چودھری عزیز صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. انہوں نے عوام کے لیے بہت خدمات کی ہیں، ظاہر لوگوں کے بہت سے بنیادی مسائل حل کیے ہیں جو حویلی ضلع چودھری صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور عام عوام کو نیچے سطح سے اٹھانا اور لوگوں فلاح بہبود کے لیے بے شمار روزگار، لوگوں کو روزگار دیے. تو ہم چودھری محسن عزیز کو دوبارہ ہی بلائیں گے، نوجوان ہیں. اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ حویلی جتنے بھی مسائل ہیں، حویلی کی ایشوز ہیں اور مسلم نون کی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ جو معاملات ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے. ناظرین ان کو ہم دوبارہ بلائیں، تب تک اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ.